बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। थर्ड ईयर हिस्ट्री ऑफ इस्लाम की क्लास में खुश आमदीद। आज का हमारा टॉपिक है हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत व किरदार और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमात इस्लाम और कारनामे बयान करेंगे। स्टेप बाय स्टेप हम बात करते हैं। तो हम सबसे पहले जो है हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमात और इस्लाम के लिए जो आपके कारनामे हैं उस पर बात करेंगे। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में जब भी आप लिखेंगे तो आप थोड़ा सा बताएंगे कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो हैं वो खलीफ़ा बने और तकरीबन 2.5 साल का जो अरसा है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है उनकी खिलाफत का अरसा है। और आपकी वफ़ात के बाद यानी कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वफ़ात के बाद हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो हैं वो खलीफ़ा बनते हैं। और फिर आपने अपनी जो आपने जब खिलाफत संभाली तो आपने अपनी ज़िम्मेदारियों को बेहतरीन तरीके से पूरा किया। आपका दौर जो है बतौर खलीफा बेहतरीन अदवार में उसका शुमार होता है और उसमें हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ज़िंदगी के हर शोबे में इस्लाहात नाफिज़ की और आपकी जो इस्लाहात का नतीजा था हम देखते हैं कि इन इस्लाहात के जो नताइज हैं वो बेहतरीन नताइज बरामद हुए। उसमें सबसे पहले जो है हमने स्टेप बाय स्टेप इन तमाम इस्लाहात का तज़किरा किया और इसके बारे में पढ़ा। अगर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कारनामों का जो है उसके बारे में पूछा जाए तो उसके बारे में आप सबसे पहले हम जो कहेंगे कि आपके जो कारनामे थे अगर हम उसको बयान करने बैठें तो हमारे लिए उनका अहाता करना मुश्किल है, लेकिन मुख्तसरन हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि सबसे पहले जब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो हैं उन्होंने जब खिलाफत संभाली तो उस दौर में शाम और इराक़ में जो तसादुम है उसका आगाज़ हो चुका था और आपने नहायत कामयाबी के साथ जो है अपने दुश्मनों का मुकाबला किया और बहुत सारे इलाके जैसे हैं यके बाद दीगरे हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत में हम देखते हैं कि इस्लामी सल्तनत का हिस्सा बनते गए, इस्लामी सल्तनत में शामिल हो गए। इन इलाक़ों का अगर हम नाम लें तो इनमें जज़ीरा, खोज़िस्तान, आज़रबाईजान, उर्दन और मिस्र, शमाली अफ़्रीका के बाद शहर जो हैं वो भी फ़तह किए गए। तो इस्लामी सल्तनत जो थी वो एक वसी और अरीज़ सल्तनत की हैसियत इख्तियार कर गई और इस मकसद के लिए जो जंगें लड़ी गई वो भी उसमें भी हम देखते हैं कि अल्लाह ताला के दीन का बोलबाला करने के लिए लड़ी गई, जिसमें दुनियावी चीज़ों की ख्वाहिश नहीं थी। और दूसरा वहाँ जहाँ पे इन कौमों के लोग दूसरे लोगों को दबाया हुआ था उनके ख़िलाफ़ जो हैं इक़दाम किए गए। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो हैं उन्होंने बेहतरीन और मुनज़्ज़म तरीके से इंतज़ाम जो है इन इलाक़ों का चलाया। आप सिर्फ़ फ़ातह ही नहीं थे कि ये इलाके फ़तह किए गए बल्कि आप बेहतरीन मुंतज़िम थे, यानी कि किसी भी इलाके के अंदर जब वहाँ पर वो इलाका फ़तह होता और वो इस्लामी सल्तनत का हिस्सा बन जाता तो उस इलाके का इंतज़ाम जो है वो बेहतरीन तरीके से चलाया जाता था। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस इंतज़ाम को बेहतरीन तरीके से चलाने के लिए जो है उसमें ये किया कि वो इलाक़ों को जो है सूबों में तकसीम किया। हमें पता चलता है कि पहले 8 सूबे, फिर हमें जब जैसे जैसे मज़ीद इलाके जो हैं वो वहाँ पर भी इस्लामी परचम लहराता गया तो वो इलाके जो हैं इस्लामी सल्तनत का जो है हिस्सा बनते गए और उनको भी फिर इलाक़ों में सूबों में तकसीम कर दिया गया। और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो है मेन जो फोकस था आपका वो ये था कि जो आम लोग हैं उनकी फ़लाह व बहबूद का ख़याल रखा जाए, उनके हकूक़ जो हैं उनके ख़ास ख़याल रखा जाए और जो भी सरगर्मियाँ जो इस्लामी सल्तनत में जो हो रही थी या इस्लामी खिलाफत में हो रही थी उनका महवर ये था कि खिदमत खल्क़ था और इसके लिए जो फ़राइज़ जो हैं वो जो जिसकी ड्यूटी थी उसको ये जो
جس کو جو ذمہ داری سونپی گئی اس نے اپنی فرائض کو ادا کرنے کے لیے محنت سے جو ہے کام کیا۔ اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اسلامی اسٹیٹ بنائی تھی، جو اسلامی ریاست قائم ہوئی، مدینہ کی اسلامی ریاست، اور اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہی خطوط پر اس ریاست کو جو ہے چلانے کی کوشش کی۔ اس کے علاوہ جو دوسرا بڑا اہم ستون تھا وہ یہ تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں انہوں نے آزاد عدلیہ کا ڈھانچہ مرتب فرمایا، یعنی کہ عام لوگوں کو جو ہے انصاف ملتا رہے۔ آپ نے کیا کیا کہ مرکز اور صوبوں دونوں جگہ پر قاضیوں کا تقرر کیا، شہروں کے قاضی جو ہیں وہ ان کے متحد کیے، اور قاضیوں کو جو ہے وہ سرکاری اثر و رسوخ سے جو ہے اس کو آزاد رکھا۔ اس کے علاوہ آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے اشخاص جو ہیں ان کا تقرر کیا تاکہ صحیح معنوں میں اہل آدمی ہی انصاف کی کرسی پر بیٹھائے جا سکیں اور وہ کوئی گڑبڑ جو ہے وہ نہ کر پائیں۔ ان کو بہترین تنخواہیں دیں، ان کا سٹیٹس جو ہے وہ بہترین رکھا۔ اس کی ریزن یہ تھی کہ ان کے ذہنوں میں کوئی ادھر ادھر سے کوئی خیالات یا پیسے کا لین دین نہ کرنے پائیں۔ ان کو تجارتی مشاغل سے بھی روکا۔ اس کی ریزن یہ تھی کہ کہیں ان کے کو اس طرح کے جو معاملات ہیں اس کی بنا پر جو ہیں یہ انصاف نہ کر پائیں، تو یہ بھی ایک صحیح نہیں ہی ہوگا۔ اس کے علاوہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی ڈھانچے کو آگے مزید بڑھایا جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو نظام اپنے دور میں اپنایا تھا، اسی نظام کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں لے کر آگے چلے۔ اور جس طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختلف معاملات کے لیے مشاورت کیا کرتے تھے، اسی طرح سے حضرت ابوبکر صدیق بھی کرتے رہے، اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسی طرز عمل کو اپناتے ہوئے مشاورت کو بہت زیادہ اہمیت دی۔ یعنی کہ جب بھی کوئی معاملہ درپیش ہوتا تھا تو آپ کیا کرتے، آپ اجلاس بلاتے مسجد نبوی میں، اور وہاں پر صحابہ کرام جو ہیں وہ جمع ہوتے، اور پھر ہر ایک جو ہے اپنی اپنی رائے کا وہاں پر اظہار کرتا، اور پھر اس کے بعد جو ہے معاملات کو دیکھا جاتا تھا کہ اب اس کو کس طرح سے لے کر چلنا ہے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان تمام مشوروں کو جو ہے اہمیت دیتے تھے، اور اس کے بعد جو ہے آپ فیصلہ کرتے تھے۔ اس سے ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ آپ نے جمہوریت کی بنیاد ہے، جمہور یعنی کہ عوام کی رائے کا بھی اس میں خیال رکھا جاتا تھا، اور اکثریت جو تھی جو جس فیصلے کی طرف جو ہے وہ کہتے اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے فیصلے کیے جاتے تھے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کارنامہ تھا وہ تھا بیت المال کا قیام، جس میں اسلامی روپیہ پیسہ جو ہے وہ جمع کیا جاتا تھا، اور ضرورت کے وقت وہاں سے جو ہے استعمال کیا جاتا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوسرا کارنامہ فوج کا قیام ہے۔ آپ نے ایک باقاعدہ فوج قائم کی۔ اس فوج کو جو ہے چھاؤنیوں میں مقیم رکھا گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب ضرورت پڑتی تھی، جیسے رومیوں کے خلاف مہمات درپیش ہوتی تھی، تو ان افواج کو، اس فوج کو احکامات جاری کیے جاتے تھے کہ اب جو ہیں آپ پیش قدمی کریں، ضرورت کے وقت جب ان کا اسٹے ہوتا تھا۔ پھر اس کے لیے دیکھیں چارہ اور دوسری چیزیں جو چراگاہیں وغیرہ ہیں وہ بھی ان کے لیے جو ہے مختص کر دی جاتی تھیں۔ وہاں جو قریبی علاقے تھے لوگوں کو وہاں پہ روزگار میسر ہوتا تھا۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اگر ہم کارناموں کی بات کریں تو وہ شمار کرنا مشکل ہے۔ اس میں خاص طور پہ آپ نے جو عربوں کو دوسری جگہوں پر جا کر زمینیں خریدنے سے منع فرمایا، تو اس کا نتیجہ جو ہے وہ بہت بہترین نکلا۔ اس کی وجہ یہ تھی، آپ یہ سمجھتے تھے کہ کہیں عرب جب دوسری جگہوں پر جا کر زمینیں خریدیں گے تو ان کے اندر وہاں کے رسم و رواج جو ہیں وہ رچ بس جائیں گے، تو آپ نے اس چیز کو ڈسکریج کیا، اور آپ کا یہ اقدام بھی بہترین قدم تھا، اور اس کے ہمیں بعد میں آنے والے ادوار میں اس کے ہمیں اثرات ہیں وہ ظاہر ہوتے ہیں۔ اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک کو جو ہے اس کی اشاعت کے لیے آپ نے اہتمام کیا۔ سینکڑوں افراد جو ہیں وہ حافظ قرآن تھے آپ کے زمانے میں، اور اسی طرح سے آپ جو ہیں آپ نے اس کو جو لوگ نئے مسلمان ہوئے ان کے سامنے بھی جو ہے
ان کو بھی ذہن نشین کروایا جائے، اس کے لیے بھی اقدامات کیے، اسلام کو غیر مسلمانوں کے سامنے پیش کیا گیا، اور آپ کی کوششوں سے اس وقت کی جو مہذب دنیا کے اکثر علاقے تھے یا حصے تھے، وہاں پر جو ہے اسلام کے بارے میں جو ہے لوگوں کے اندر جو ہے ان کی محبت پیدا ہوئی، اور اسلامی تعلیمات سے وہ فیض یاب ہوئے، اور جب اسلام کی تعلیمات اور اسلام کی سچائی جو ہے ان کے اوپر ظاہر ہوتی گئی، اور لوگ جو ہیں وہ اسلام قبول کرتے گئے۔ اس کے علاوہ حضرت عمر فاروق کے دور میں بہت زیادہ رفاہی کاموں کی طرف جو ہے توجہ کی گئی۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے عہد میں پانی کی قلت دور کرنے کے لیے جو نہریں ہیں وہ تعمیر کروائی گئیں، باقاعدہ نہروں کی صفائی ہم دیکھتے ہیں وہ کی گئی، تاکہ جو ہے نہریں جو ہیں وہاں سے پانی جو ہے اس میں کوئی رکاوٹ درپیش نہ ہو۔ اسی طرح سے حضرت جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جو انہار جو ہیں کھدوائیں، اس میں سے چند نہروں کے نام میں آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں۔ ایک نہر تھی ابو موسیٰ، وہ کہاں پہ بنائی گئی؟ یہ بصرہ شہر کے رہنے والوں کو جو ہے پانی پینے کے پانی جو ہے وہ اس میں کافی مشکلات درپیش تھیں، اور ان کو جو بصرہ کے علاقے کے لوگ تھے ان کو پانی لانے کے لیے تقریباً 5-6 میل دور سے لانا پڑتا تھا، اور اسی طرح سے وہاں سے ایک وفد آیا اور انہوں نے اپنا یہ مسئلہ جو ہے آ کر بیان کیا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو موسیٰ اشرق کو زیر اہتمام یہ نہر جو ہے تعمیر کروائی گئی۔ یہ نہر دجلہ سے نکالی گئی تھی، اور اس کی لمبائی جو تھی وہ 9 میل کے قریب تھی۔ اس سے یہ اثر ہوا کہ جو ہے پانی کی اس علاقے کے اندر جو پانی کے مسائل تھے یا پانی کی کمی تھی یا لوگوں کو جو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا تھا وہ پھر ختم ہو گیا، اور پانی کا بصرہ کے رہنے والے لوگ جو تھے ان کے لیے پانی جو ہے وہ میسر آ گیا۔ اسی طرح سے ایک دوسری نہر حضرت موکل بن یسار کے زیر اہتمام تعمیر ہوئی۔ یہ نہر بھی دریائے دجلہ سے ہی نکالی گئی تھی، اور اس سے آبپاشی کا جو کام ہے وہ لیا جاتا تھا۔ نہر سعد جو ہے انبار شہر کے قریب جو ہے، یہ بھی لوگوں کی پانی کی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے نہر جو ہے وہ اس کی تعمیر کا آغاز ہوا، اور سعد بن ابی وقاص نے سعد بن عمر کو اس کام پر جو ہے مامور کیا، لیکن یہ حجاج بن یوسف کے ہاتھوں اس کی تکمیل ہوئی۔ اس نہر کی یہ جو نہر کی کھدائی تھی وہ اس دور سے شروع ہو گئی تھی، لیکن جب بنو امیہ کا دور آتا ہے اور حجاج بن یوسف جب یہاں پہ عراق کا گورنر تھا، تو تب یہ جو ہے نہر جو ہے یہ تعمیر ہوئی اور تیار ہوئی۔ اسی طرح سے دریائے نیل کو بحر کلزم سے ملانے والی یہ نہر جو ہے وہ بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو ہے تعمیر کی گئی تھی۔ اور اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں فسطاط کے نزدیک، فسطاط آپ کو فسطاط کا نام آپ بار بار سن چکے ہوں گے، ایک شہر تھا جس کے اندر ایک چھاؤنی بھی قائم تھی، وہاں پر بھی ایک بند باندھ کر جو ہے 69 میل لمبی نہر جو ہے وہ تعمیر کی گئی، اور اسی نہر کے ذریعے غلہ سے لدے ہوئے جہاز وغیرہ جو ہیں وہ قریبی بندرگاہوں پر جانے لگے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ کے خلفائے راشدین نے اس انتظام کو بہترین طریقے سے چلایا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں جب یہ دیکھا آپ نے کہ مسلمان جو ہیں ان کی تعداد بڑھ رہی ہے، تو آپ نے خانہ کعبہ کے گرد و نواح کے مکانات جو ہیں خریدے، اور اس طرح سے خانہ کعبہ کی جو ہے توسیع کروائی۔ اسی طرح سے آپ نے حرم کے گرد دیوار کھنچوا کر اس پر چراغ جلانے کا اہتمام بھی کیا، اور خانہ کعبہ کا جو غلاف ہے وہ بہترین کپڑے سے تیار کیا جانے لگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بے شمار عمارتیں تعمیر ہوئیں، مختلف جو علاقے فتح کیے گئے تھے وہاں پر فوجی چھاؤنیاں تعمیر کی گئیں، بارکیں اور قلعے تعمیر کیے گئے، سرکاری دفاتر اور بیت المال کے لیے عمارتیں جو ہیں وہ تعمیر کی گئیں، جیل خانے بنانے کے لیے بھی عمارتوں تعمیر کرنے کی ضرورت پیش آئی، مسافر خانے تعمیر کیے گئے، اور یہ تمام عمارات جو ہیں نہایت سادہ تھیں۔ اسی طرح سے حضرت عمر فاروق نے جو
مفتوحہ علاقے جو علاقے فتح کیے گئے وہاں پر آپ نے عربوں کی نو آبادیاں بھی قائم کیں، یعنی کہ جو عرب لوگ وہاں پہ آباد ہونا چاہتے تھے وہاں پہ فوجی چھاؤنیاں قائم کیں۔ اور ان شہروں کا اگر ہم تذکرہ کریں تو اس میں کوفہ دیکھتے ہیں، سعد بن ابی وقاص نے امیر المومنین کے حکم سے اس کی تعمیر کی، اور اس پر 40,000 کے آدمیوں کے لیے جو گھر ہیں وہ تعمیر کیے گئے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں اس کی تعمیر میں بڑی دلچسپی لی۔ اس شہر کی تعمیر میں جو ہم دیکھتے ہیں کہ پلاننگ ہے وہ بہت بہترین ہمیں نظر آتی ہے۔ اس میں چھوٹی سے چھوٹی سڑک بھی جو ہے وہ 30 فٹ سے کم چوڑی نہ تھی، اور کوفہ کی جو جامع مسجد تعمیر کی گئی، وہاں مسجد جو تعمیر کی اس میں بیک وقت جو ہے 40,000 کے قریب نمازی جو ہیں وہ نماز ادا کر سکتے تھے۔ اور یہ شہر جو کوفہ ہے یہ علمی حوالے سے بھی یہ جو ہے ممتاز حیثیت کا حامل تھا۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور شہر بصرہ جو ہے یہ بسایا گیا۔ ابتدا میں بھی یہاں پر جو اس کا سٹیٹس تھا وہ یہی تھا کہ یہ ایک فوجی چھاؤنی تھی اور جس میں فوجیوں کو رکھا جاتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ جو ہے یہ شہر بھی جو ہے اس کی ارد گرد جو ہے آبادی بڑھتی گئی، اور ایک اندازے کے مطابق یہاں پر مسلمانوں کی جو تعداد تھی وہ تقریباً 80,000 ہو گئی۔ کوفہ سے ہی مشابہ تھا یہ شہر بھی، اور اس کے یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پانی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے دریائے دجلہ سے نہر نکالی گئی۔ مصر کے اندر جو ایک شہر تھا فسطاط، جو فوجی چھاؤنی تھی ابتدائی طور پہ ہم دیکھتے ہیں، اور اس شہر کو فسطاط کہتے ہیں خیمہ کو، اس کا نام دیا گیا تھا۔ اور عمرو بن عاص نے فتح مصر کے بعد اس کو اس وجہ سے چھوڑ دیا تھا کہ اس کبوتر کو تکلیف نہ ہو، جس نے عمرو بن عاص کے خیمے میں اپنا گھونسلہ بنا لیا تھا۔ فسطاط بھی ایک خوبصورت شہر تھا، اور اس کا درجہ بھی علمی حوالوں سے اگر ہم دیکھیں تو یہ بھی ایک ایسا شہر ہے جہاں پہ علم و فضل کے حوالے سے یہ بہترین شہر جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے۔ اور اس شہر کے اندر بھی جو ہے ہمیں پھر ایک تہذیب جو ہے جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے شہر جو ہیں وہ ان شہروں کو بھی خوب جو ہے وہاں پہ وہ بہت زیادہ لائم لائٹ میں آئے، تو اسی طرح سے یہ شہر بھی ایسا ہی تھا۔ اسی طرح سے ایک شہر موصل جو ہے وہ آباد کیا گیا، اور حارثہ بن ارفجہ نے اس کی بنیاد رکھی، اور یہاں پر بھی ایک خوبصورت جامع مسجد جو ہے وہ تعمیر کروائی گئی۔ سکندریہ کی فتح کے بعد دریائے کے کنارے ایک قلعہ تعمیر کیا گیا۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ سفر کی سہولتیں جو ہیں ان کو آسان کرنے کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں بہت ساری جو ہیں سڑکیں اور پل جو ہیں وہ تعمیر کروائے۔ مکہ اور مدینہ کے درمیان جو راستہ تھا وہاں پہ جس طرح سے آج کے دور میں ہوٹل نہیں ہیں، اس وقت جو ایک ہوتے تھا اس کو سرائے کہتے تھے، مسافر سرائے، یعنی کہ وہاں پہ جو مسافر چونکہ ان کے ٹریولنگ جب وہ ٹریول کیا کرتے تھے تو ان کا جو سفر ہوتا تھا وہ بہت زیادہ دشوار گزار ہوتا تھا، آج کی طرح جدید ذرائع آمد و رفت نہیں تھے، تو راستے میں جو ہے سڑکیں جو ہیں وہ کروائیں گئی ان کو، اور کوشش کی جاتی تھی کہ ان سڑکوں کے اوپر جو ہیں لوٹ مار یا اس طرح کے اقدامات جو ہیں کیے جاتے تھے کہ وہاں پہ لوٹ مار نہ ہو۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ سڑکیں جو ہیں ان کی تعمیر کی ہمیں نظر آتی ہیں۔ ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور پہ جب دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے حقوق کا خیال رکھا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین منتظم ہونے کا ثبوت دیا۔ آپ نے بہت فعال طریقے سے آپ جب اٹھتے اور اس کے بعد سارا دن جو ہے آپ اسی طرح سے مصروف رہتے اور تمام انتظامات جو ہیں آپ سنبھالتے، اور آپ کا جو دور ہے
آپ کے دور کے اندر ہونے والی اصلاحات اور آپ کے دور کے اندر ہونے والی جو ترقی ہے ہمیں نظر آتی ہے۔ اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور جو ہے وہ بہترین دور جو ہے وہ گردانا جاتا ہے، چاہے وہ انتظامی امور ہوں، چاہے وہ فوج کی اندر اصلاحات کی بات ہو، چاہے وہ معاشی نظام میں اصلاحات کی بات ہو، چاہے وہ عام لوگوں کے حقوق کے حوالے سے بات ہو، تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے اپنا جو اپنے کام تھے بہترین طریقے سے سر انجام دیے۔